अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब सिस्टर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती दे, ईमान वाली इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम से हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 39 और पारा नंबर 18 सूरतुन नूर मदनिया आयत नंबर 42। अभी 41 हमने पढ़ी और 42, ये लेसन नंबर 39 में दोनों आयात के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तर्जुमा भी करेंगे और डिटेल भी करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह और लिल्लाही अल्लाह के लिए है। लाम ज़िल्ली का तर्जुमा लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है मुल्कु बादशाही, अस्समावाती आसमानों की। अस्समावात मैंने आपको पहले भी बताया, ये अस्समाउन की जमा है अस्समावात, और अस्समाउन वाहिद है। मुल्कुस समावाती आसमानों की, वल अर्दी और ज़मीन की। अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। व इलल्लाही इला तरफ, अल्लाह ही अल्लाह की तरफ, व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ, अल-मसीर लौट कर जाना है। व इलल्लाहिल मसीर, जब इसको अल्लाह के साथ मिलाएंगे, चूँकि इस पे जज़म है, इसको हा के साथ मिलाया जाएगा तो ये इसी तरह होगा, व इलल्लाहिल मसीर और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। तो ये हमारी आयत नंबर 42 कंप्लीट हुई। अल्लाह के ख़ास फज़ल व करम से और अल्लाह की रहमत से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 40, पारा नंबर 18 सूरतुन नूर मदनिया और आयत नंबर 43। आयत नंबर 41 और 42 पिछले लेसन में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे आयत नंबर 43। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ हमज़ा ज़बर आ, ये हरफ इस्तफ़हाम होता है, सवालिया, इंटेरोगेटिव। आ क्या, लम नहीं, तरा तूने देखा, अलम तरा क्या नहीं देखा तूने, अन्ना ये के अल्लाह अल्लाह ताला, अन्ना अल्लाह ये के अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहु व ताला, युज़्जी चलाता है, सहाबन बादल को, तुम फिर युअल्लिफु फिर वो मिलाता है उसे, सुम्मा फिर युअल्लिफु मिलाता है, फिर वो मिलाता है उसे, बैनहु आपस में, बैना दरमियान हु उसके, यानी आपस में मिला देता है फिर बादलों को। सुम्मा फिर यजअलुहु वो कर देता है उसे, यजअलु वो कर देता है, हु उसे, रुकामन तहबते यानी एक के ऊपर दूसरा, तहबते। फतरा पस तू देखता है, पस तू देखता है, ये वाहिद का सीगा इसलिए तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तुम भी कर सकते हैं। अलवदक़ बारिश को, फतरल वदक़ बारिश को, तू देखता है बारिश को, या खुरुजू वो निकल रही है, मिन से खिलाली दरमियान से, ही उसके, मिन खिलाली ही उसके दरमियान से। अल्लाह ताला बादलों को तहबता कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर से बारिश निकलती हुई। वयुनज़्ज़िलु और वो उतारता है या नाजिल करता है, मिनस्समाई आसमान से, मिन जिबालिन मिन से, जिबालिन पहाड़ों से, मिन जिबालिन पहाड़ों से, फ़ीहा जो इसमें है, पहाड़ों में से जो इसमें है वो निकालता है, उतारता है, मिन बरदिन कुछ औले, मिन कुछ, इसका तर्जुमा यहाँ कुछ होगा, बरदिन औले, मिन बरदिन कुछ औले, बर्फ़ के औले। फ़युसीबु
پس وہ پہنچا دیتا ہے، فا پس یصیبو وہ پہنچا دیتا ہے بھی انہیں یا ان کو، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، من یشاء جس کے پاس وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُ اور وہ پھیر دیتا ہے، انہو اس کو، وَيَصْرِفُهُ اور وہ پھیر دیتا ہے انہیں، ان سے، من جس سے، عمن جس سے یشاء وہ چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بارش کے وہ برف کے اولے برساتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یکادو قریب ہے، ثنا چمک، برقی ہی اس کی بجلی کی، برقی بجلی ہی اس کی، ثنا برقی ہی اس کی بجلی کی چمک، یذہبو وہ لے جائے بالابصاری نگاہوں کو، بالابصار بصر ان کی جمع ہے ابصار، بصر واحد ایک نگاہ، اور ابصار یہ نگاہیں، بصر ان کی جمع ہو گئی، تو بالابصاری قریب ہے کہ وہ بجلی لے جائے بالابصاری نگاہوں کو۔ تو یہ الحمدللہ ہماری آیت کمپلیٹ ہوئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اب انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 کی ڈیٹیل کریں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف ہی دوبارہ رجوع کرنا ہے، پھر کر جانا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جیسے ہم نے پڑھا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ بادشاہی بھی اللہ کی ہے۔ کل قیامت والے دن بھی بادشاہی اللہ کی ہی ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار۔ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی، اس اکیلے کی، قہار جو زبردست ہے اس کی۔ اللہ کی طرف ہی سب کو رجوع کر کے جانا ہے۔ آیت نمبر 43 میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُهُ، أَلَمْ تَرَ کیا نہیں دیکھا تو نے، أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا یہ کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، سحاباً بادلوں کو، اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، بادل کو۔ یہ یوزجی جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہوگا ازجا یوزجی، نرمی کے ساتھ چلانا، ہانکنا یا نرمی کے ساتھ دھکیلنا، سحاباً بادل کو، ثم یؤلف بینہ پھر کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ثم یؤلف بینہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیتے ہیں، یؤلف ملا دینا، الفت ڈالنا یعنی ان کو آپس میں ملا دینا۔ بادلوں کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، بینہ آپس میں، ثم یجعلہ رکاما پھر اس کو تہ بتہ کر دیتے ہیں، رکامن ایک کے اوپر دوسرا، تہ بتہ۔ فتری الودق بس تو دیکھتا ہے کہ بارش، یخرج من خلالہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، خلالی، خلالی یہ اصل میں خلل ان کی جمع ہے، خلال خلل ان کی جمع ہے، اور خلل کا مطلب ہوتا ہے شگاف، دراڑ یا کوئی سوراخ۔ تو تم دیکھتے ہو کہ نکلتی ہے بارش من خلال ہی اس کے اندر سے، یعنی وہ بادلوں کے اندر سے جس کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر اس کو ملاتا ہے، اور پھر بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فِيهَا مِن بَرَدٍ اولے اس میں سے اولے۔ اچھا تو بات چل رہی تھی ہماری الم تر کیا نہیں دیکھا تو نے، ابھی جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا الم تر کا معنی ہوگا الم تعلم کیا آپ کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ بادلوں کو چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے بادلوں کو چلاتے کیسے، ہوائیں آتی ہیں، پہلے ہوائیں آتی ہیں، بہت سارے کام سر انجام دیتی ہیں ہوائیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ زمین کو خوب صاف کر دیتی ہیں، جھاڑو پھیر دیتی ہیں۔ ہوائیں آتی ہیں نا تو زمین پہ
جو گند ہوتا ہے وہ اڑا کے لے جاتی ہیں، ایسے جیسے صاف ستھرا جھاڑو پھر گیا، صفائی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مزید ہوائیں اللہ بیچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ مزید ہوائیں اس کے بعد جو بیچتا ہے وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد تیسری ہوائیں بیچتا ہے اور وہ بادلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر تہ بتہ کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھی ہوائیں جو نازل کرتا ہے تو وہ ان پہ بارش برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب توحید کے دلائل ہیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل، پیچھے ہم نے پرندوں کے بارے میں پڑھا اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کے بارے میں پڑھا۔ یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو پہلے سب سے ہوائیں چلاتا ہے، پھر اس کے بعد ینزل من السماء، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ ان اللہ یزی سحابا، اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر نرمی کے ساتھ، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر ان کے اندر سے سوراخوں کے اندر سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بارش کا پانی تو وہی ہے اتنا وزنی، ٹنوں منوں کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو یکبارگی ایک دم سے بھی گرا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کہ توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو قطروں کی صورت میں، بارش کے قطروں کی صورت پہ زمین پر گراتا ہے تاکہ زمین پر گرے اور زمین پر رہنے والی مخلوقات پر بوجھ نہ ہو۔ جب وہ بارش نازل ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یعنی بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہی پانی اسی طرح سے جیسے وہ بادلوں کے اندر میں ہے، وہ خلل کے درمیان سے، یعنی جیسے ہم نے پڑھا شگافوں کے درمیان سے نہ گرے، وہ ایک دم سے سارا گر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت، ہر جگہ پہ ہلاکت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش برساتے ہوئے ان کو قطروں کی شکل میں برساتے ہیں، جس کی وجہ سے منجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے اس کے بعد؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد زمین پر پہاڑوں کی من السماء من جبال، پہاڑوں سے اولے برساتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں ٹھنڈک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل برف کے پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ بادل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اوپر ٹھنڈک میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ برف کے پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے الحمدللہ، اور اللہ کا یہ ہمارے اوپر فضل ہے کہ یہ برف کے جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ اگر انہی پہاڑوں کی تودوں کی شکل میں زمین پر گریں تو کیا ہو؟ تباہی مچ جائے ہر طرف۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ اولے جو ہیں وہ برف کے پہاڑ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اولوں کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے جس سے نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ پہاڑوں کی تودوں کی شکل میں گریں تو تباہی مچے زمین پہ، اور بنجر زمین آباد ہونے کی بجائے کیا ہو جائے؟ ویران ہو جائے، ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت ہو، جانوں کی ہلاکت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اس کی قدرت کا ثبوت بھی ہے کہ سمندر بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، اور اس کی تپش بھی وہی ہے، بخارات، پانی بخارات بن کر اٹھتا بھی ہے، لیکن وہی زمین بھی وہی ہوتی ہے، اور وہ پانی بخارات بن کے جب اٹھتا ہے تو جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے برسا دیتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نہیں برساتا۔ سائنسدان جو ہے وہ ذکر کرتے رہ جاتے ہیں اور محکمہ موسمیات والے بتاتے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضیاں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اس کو برسا دے اور جہاں چاہے اس کو نہ برسائے، اور جہاں چاہے جیسی بارش برسا دے، جیسے اولے برسا دے، اور جہاں چاہے بارش نہ برسائے، صرف اولے برسا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزدیک ہے کہ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ کو لے جائے۔
बादल जब गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो ये बिजली की चमक आँखों की बिनाई को भी ले जा सकती है। तो ये सब अल्लाह की तौहीद के दलाइल थे कि अल्लाह ताला इस बारिश को बड़े ही बैलेंस के साथ बरसाते हैं। और फिर वो पहाड़ के पहाड़ और बर्फ़ के पहाड़ और तोदे जो ऊपर आसमान पे ज़्यादा ठंडक होने की वजह से बन गए, अल्लाह ताला उसको भी बड़े बैलेंस के साथ ज़मीन पर बरसाते हैं। फिर ये भी अल्लाह की तौहीद की दलील है, वयुसीबु बिही मन यशा व यसरिफुहु अम्मन यशा, कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है वो पहुंचा देता है, जिसको चाहता है वो नहीं पहुंचाता। तो ये अल्लाह ताला की तौहीद की दलील है कि अल्लाह ताला एक है। और अगर अल्लाह ज़्यादा होते तो फिर इख्तलाफ होता, माबूद ज़्यादा होते तो इख्तलाफ होता। कोई कहता है मैं यहाँ बरसाना चाहता हूँ, ये मेरे पसंदीदा लोग हैं, कोई कहता मैं वहाँ बरसाना चाहता हूँ, वो मेरे पसंदीदा लोग हैं। लेकिन अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। तो अल्लाह ताला जहाँ चाहता है उसको बरसाता है, जहाँ चाहता है वहाँ वो बादल आके गुज़र जाते हैं। बड़ी उम्मीद लगा के हम बैठे होते हैं बारिश होगी, बड़े काले बादल आ गए हैं और लग रहा है कि अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाएंगे, हमारी फसलों को ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है, वो बादल गुज़र जाते हैं, बारिश होती नहीं, और वही बादल आगे जाके ऐसा बरसते हैं वहाँ सैलाब आ जाता है। तो ये अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह माबूद है, हमारा अकेला माबूद। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।